کیسے بھلا سکے گا زمانہ ہمیں کبھی، اس ملک کے ایک ایک ذرے سے مخلص رہیں گے ہم. ہر مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں، ہر آفت میں یوں ڈٹ جاتے ہیں. ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں، ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں. ہر مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں، ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں. یکجا کر لے، اب قوم تو یکجا ہو گئی ہے، دل بھی اب یکجا کر لے. آؤ ملک سے اب یہ عہد کرے، اللہ کو بھی ہم گواہ کرے. تعبیر و ملت کی خاطر ہم جان کی بازی لگا دیں گے، مل جل کر قدم بڑھائیں گے، ایک قوم ہم کہلائیں گے. ہر دکھ میں ساتھ نبھائیں گے، طوفان یہ سب ٹل جائیں گے. ہر مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Ar-Rahman Ar-Rahim television team. I would now like to call upon the City School Choir System to present Hamd. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. Just how to live. Muhammad,
محمد خير خلق الله صلوا على رسول الله حبيب المصطفى peace be upon the messenger the chosen one from luxury turned away and all night you would pray truthful in every word you say Muhammad ya Rasulullah your face was brighter than the sun your beauty equal by none you are Allah's chosen one Muhammad خير خلق الله صلوا على رسول الله حبيب المصطفى peace be upon the messenger the chosen one I'll try to follow your way and do my best to live my life as you taught me I pray to be close to you on that day and see you smile when you see me صلوا على رسول الله حبيب المصطفى peace be upon the messenger the chosen one صلوا على رسول الله حبيب المصطفى peace be upon the messenger the chosen one صلوا على رسول الله peace be upon the chosen one एक किताब के पढ़ने वाले एक जमीन पर बसने वाले एक ही बटन के रखवाले क्या हम एक हैं क्या हम एक हैं क्या हम एक हैं क्या हम एक हैं खुदा के बंदे हैं If we hold our hand, a word of hope will come to every woman and man, a light till the end of time. This is our Islam, a whisper of peace, moving through the land. Allah was surely unto us, but do we understand? A word of hope will call to every woman and man. Dear brothers and sisters, today is a special day for all of us because today we are getting the honor to host one of the most privileged religious channels, Ar-Rahman Ar-Rahim Television. We are really thankful to them for coming here and giving us this honor. Hospitality is an attribute which describes how good a person is.
One can show the true hospitality by welcoming his guest with sheer honor. Therefore, now may I humbly request the principal of the City School Liaquat campus, Madam Fauzia Baloch, to come to address and formally proceed the program. Dear students, respected teachers, honorable management members, and Al-Rahman, Al-Rahim television team, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Before opening my address, I would certainly like to commend the efforts put in by Mr. Kashan Ali, who initiated the idea to celebrate Peace and Interfaith Harmony Celebration Day. A big round of applause for him, please. All right. As we are all aware that Islam created a society more free from prevalent cruelty and social tyranny than any society that has ever been in the world before. The peaceful atmosphere is required for the spiritual and moral progress of the individual. A good society can be developed in the atmosphere of peace. Islam does not permit rampant violence. In fact, Islam is a religion that promotes peace and understanding among people of all faiths, and it strongly prohibits aggression against all people of their faith or race. Peace is a natural state which attracts each and every individual. It is a condition that everyone is looking for. It is a key ingredient of happiness and starts from within. Good persons do not like to create turbulence that affects the peace. Peace is disturbed when the balance of rights and responsibilities between individuals and societies is lost. The lack of fulfillment of responsibilities and encroachment of rights can lead to deep wounds, and these irreparable rifts can ultimately lead to conflicts, major conflicts, in fact. Normally, the meaning of peace is understood by individuals according to their culture, interest, benefit, and wishes. In every culture, the meaning of peace is understood differently. The universal meaning of peace defines a state that provides inner satisfaction, which in turn has a positive influence or impact on the outside environment. The dilemma in today's world is that every country claims peace, but indirectly, every country, somewhere, somehow, supports other countries that are working against peace or want to look at peace according to their own benefit. It is interesting to note that the world has been under the influence of different socio-political ideologies over time. Every concept gained popularity on the basis of peace. However, the result was an enigma. Islam is the religion of peace. The word Islam in Arabic is salama, which means submission of desires to the will of Allah. Personal peace can be attained by totally submitting of oneself to God. Even the greetings favored by Muslims means, may the peace and blessings of Allah be upon you. Prayer itself is completed with the announcement of peace, once to the right and once to the left. The spirit of this religion is peaceful submission to the Lord of the worlds. As Allah says in Holy Quran, yes, but whoever submits his face, himself, to Allah and he is good doer, then his reward is with the Lord. On such shall be no fear, nor shall they grieve. In this regard, Prophet Muhammad ordered his followers to salute other Muslims and non-Muslims with peace when he said, peace before speech. It is a rule in Islam that during wartime, an enemy warrior who pronounces the word peace is totally immune. We, the Muslims, must discover higher standards of social values by developing the universal spirit of brotherhood and cooperation towards others.
If the true understanding of Islam is effectively spread, a broad-minded and tolerant Muslim society can be charted out. The lives of Muslims should represent true essence of Islam that can connect with the rest of the world in a way that promotes peace for all. Remember, only a change in perception leads to a change in attitudes, which leads to a change in behavior and ultimately will lead to a change in the world. And children, remember that life is what you make it to be. And at the end, I'm exceedingly thankful to Al Rahman Al Rahim television network for their presence here and for spreading our message of peace and harmony globally. I anticipate that you will continue to support and encourage students for their work in creating harmony among people at all levels to educate and enlighten the people with the moral and social values as prescribed by the Holy Quran and teachings of the last and the final Prophet, peace be upon him. Thank you very much. Once again, I thank you, Mr. Farhan Aga and Mr. Imran, for being here along with your team and supporting us for this cause. Thank you very much. May I invite Mr. Kashan Ali to please come and address us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. And a heartily welcome to my dear friend Farhan Ali Agha and Imran Waheed and the whole team of alrahmanalrahim.com from my side. I would like to start the poetic lines taken from the Hamd recited by Mr. Najam Shiraz. Na mera khuda koi aur hai, na tera khuda koi aur hai. Ye jo raaste hain juda juda, ye muamla koi aur hai. An excellent message which matches absolutely to the title of today's assembly and the whole event, Interfaith Harmony and Peace. Everyone has the same God. Everybody worships the same God. The ways are different, it's not a big deal. And as it is written on the panaflex right behind me, that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the best and the noble-most example to follow, and the only person to be followed. I think I must give you one example of interfaith harmony and peace, how he has created peace in his life. One or two incidents, maybe you can just remember in your brain right now. Charter of Medina, Treaty of Hudaybiyah. I would target and tell you some of my analysis about the Treaty of Hudaybiyah's results. It has been mentioned as Fatahana Laka Fataham Mubin, the great open victory to the Muslims. How? To see that. Sulh Hudaybiyah or the Treaty of Hudaybiyah was done in 6th year of Hijrah. And at that time the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were 1400. The very next year, when they were permitted by the people of Makkah to perform Umrah, when they visited, their number were 3,000. And the very next year, when Treaty of Hudaybiyah was broken and Muslim army has to attack Makkah, the number of army were 10,000. And Muslim total population may be more than this, surely more than this. Did you see that, how the things changed? And finally, during the last sermon of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam were 1,25,000. So you can just see that after that peace agreement, interfaith exchange of dialogues, how the things changed. 19 years of preaching takes to 1,400, and 4 years with peace agreement takes us to 1,25,000 in just 4 years. That's what I want to say to the world through Al Rahman Al Rahim Forum and from the forum of the City School Liaquat campus. The world must understand us, what exactly we are. And it will be us to tell them what exactly we are. Because no one will know us from our words. They will be categorizing us by our work and our worth. Finally, Sir Farhan Ali Agha, Sir Imran Waheed, look at that, I mean. About 800 children are there. 800 living treasures, sir.
They will impart their light surely in the world, and they will tell the world what Islam is, what religion is, and every religion is good. And they will show true humanity and all the characters of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the world with peace and harmony. I wish you all the best. Thank you very much all for listening to me. Thank you. Some people are born to do something special. They are in the limelight from the beginning of their career. Such persons are God gifted and they impart light wherever they go. We are very lucky that today we have such a person among us, and he is none other than the famous media star and iconic personality of Pakistan television industry, Mr. Farhan Ali Agha. Now, may I humbly request him to please come up and address. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले थैंक यू सिटी स्कूल लियाकत कैंपस. मेरी तरफ से हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू द प्रिंसिपल ऑफ लियाकत कैंपस, मिसेस फौजिया बलोच, फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फ्रॉम आवर हार्ट्स. मैंने हार्ट्स इसलिए कहा कि ये जो रहमान और रहीम का नेटवर्क है, इसका ताल्लुक़ फीलिंग से है, दिल से. इसलिए सबसे ज़रूरी बात मैं आप लोगों से सबसे पहले करूँगा कि वी आर नॉन पॉलिटिकल. सियासत में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिसिटी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. वी हैपन टू बी अ मीडिया नेटवर्क. पैसों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है. हम लोग सिर्फ यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए, फॉर यू, जो यूथ है हमारे मुल्क का फ्यूचर. ये मेरे दिल की फीलिंग्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ. और जो कुछ हम करते आए हैं आज तक और जो कुछ हम आज करेंगे, ये हमें एक अच्छी नींद देगा रात को. गिव अस अ गुड नाइट स्लीप, दैट्स ऑल. एंड वी आर फॉर यू हियर ओनली एंड ओनली फॉर यू. I am a very small part of Ar-Rahman Rahim. Though I have been associated with Ar-Rahman Rahim since last 15 years. 15 साल ज़िंदगी के बहुत होते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत लायक और काबिल लोग हैं इस सेटअप में, जिन्होंने मुझसे बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं. क्योंकि अगर मुझसे कोई ये कहे आज कि सिर्फ 2 अल्फाजों में रहमान रहीम के एफ़र्ट को डिस्क्राइब करें, तो मैं यही कहूँगा कि एक मोमबत्ती जलती है, कैंडल. जब वो जलती है तो आसपास के माहौल को रोशन करती है, लोगों को रोशनी देती है, लेकिन वो ख़ुद पिघल रही होती है. लेकिन फिर भी इट्स वर्थ इट आप लोगों के लिए. कहते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस, इट्स ऑलवेज गुड टू लाइट अ कैंडल. तो ये वाली कैंडल जलाई है रहमान रहीम के फाउंडर जनाब बाबर आर चौधरी साहब ने, जिन्होंने स्टार्ट किया है सारा सिलसिला. अब मेरी ज़िम्मेदारी दी गई है इसका इंट्रोडक्शन कराने की कि कैसे हुआ. मैं चाहूँगा आपसे शेयर करना. इसका ताल्लुक़ मेरी ज़िंदगी से भी है. मैं भी एक आम ज़िंदगी गुजार रहा था, ग्लैमर की ज़िंदगी, सब कुछ देखा है ज़िंदगी में. मुझे पता लगा रहमान रहीम का कि लोग बैठ के स्टडी करते हैं कुरान मजीद, अहादीस मुबारक विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. तो क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं दुनिया में, क्यों ना जानने की कोशिश करें जिस पे हमारी दुनिया और आखिरत डिपेंड करती है, जिस पे हमारी प्रेजेंट ज़िंदगी डिपेंड करती है. तो आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. जब मुझे पता लगा उन प्रिंसिपल्स के बारे में और मैंने बुनियादी तौर पे उनको ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश की, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई. एक्सपीरियंस किया कि कॉन्फिडेंस बढ़ा, सुकून आया, लोगों से डीलिंग करना सीखा, अपने एम्बिशंस को अचीव करना सीखा, और सबसे बड़ी बात, ऐसी कंट्रीब्यूशन करना सीखा जो अपनी ज़ात से बढ़ के हो. अपने लिए तो सब करते हैं. फिर उसके बाद 2000 में ये एक मीडिया नेटवर्क की सूरत में सामने आया, जिसमें आपने सुना, सब ने अभी प्रिंसिपल साहबा ने भी बताया कि विद द मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड एक ऐसा सेटअप सामने आया. वॉलंटरी, तमाम लोग वॉलंटरी हैं इसमें, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों से टाइम निकाल के आते हैं और ये प्रोग्राम्स बनाते हैं और एफर्ट करते हैं, सिर्फ वॉलंटरी तौर पे, फॉर पाकिस्तान, फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. तो प्रोग्राम्स बनाना शुरू किए मिसकंसेप्शन ऑफ इस्लाम को दूर करने के लिए विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ कुरान एंड हदीस. मैसेज लेके गए ग्लोबली दुनिया में ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड. कोशिश की कि एक ब्रिज बनाएं कम्युनिटीज़ के दरमियान, उनको इनवाइट करें, उनसे शेयर करें अगर आपके पास कोई अच्छी चीज़ है.
پروگرامز بنائے انٹرفیتھ ہارمنی پہ, چاہے وہ چرچز ہوں, گرودوارا ہو, مندر ہوں, ان کو جا کے شیئر کیا یہ میسج. اگر اسلام از دا میسج آف پیس تو ہر ایک کے پاس ہی جانا چاہیے, بیکاز دا گاڈ دیٹ وی بلیو ان از دا گاڈ آف دا مین کائنڈ اینڈ ہی لوز دا مین کائنڈ اینڈ سو ڈو وی. اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی ونڈو کھلی. کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں نا سب, ایک ونڈو کھلی حقوق العباد کی, کہ یہ ہمارے پیرامیٹرز ہیں, یہ ہماری باؤنڈری ہے, ہم نے حقوق العباد پہ اور کیریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنا ہے. کیا ہے حقوق العباد؟ آپ سب دیکھیں اسکول میں پڑھتے ہیں, ایک ڈسپلن کے ساتھ, ایک سیٹ آف رولز کے ساتھ, ایک دوسرے کے رائٹس دیتے ہوئے, ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے, ٹیچر کی بات سنتے ہوئے, ایک ڈسپلن اسٹوڈنٹ بن کے ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں. اسے حقوق العباد کہتے ہیں. اور یہی ہمارے گھر کے لیے بھی ویلڈ ہے, ہمارے شہر کے لیے بھی, اور ہمارے ملک کے لیے بھی, ورنہ ڈسٹربنسز کریٹ ہوں گی. واٹ از کیریکٹر بلڈنگ؟ کیریکٹر بلڈنگ از کہ آج اگر پاکستان میں حالات ٹھیک نہ ہوں, ایجوکیشن کے حالات ٹھیک نہ ہوں, تو کیا سٹی اسکول اپنے معیار تعلیم گرا دے؟ نہیں. سٹی اسکول کو ہمیشہ اپنے معیار کا خیال رکھنا پڑے گا تعلیم کا, چاہے باہر کچھ بھی ہو رہا ہو. اسے کہتے ہیں کیریکٹر, کہ کسی بھی حالات میں ایک معیار سے نیچے نہ گرنا. جہاں آپ سوشل سائڈ کی بات کرتے ہیں, تو جب آپ نے حقوق العباد کا سبجیکٹ لیا تو ایک سوشل اتنی بڑی ونڈو کھلی جس میں ویمنز رائٹ, پاورٹی, ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹریفک, فلنتھراپسٹ, این جی اوز, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں جو ایک سوشل سروس ایک مسلمان کو کرنی چاہیے, ایک اچھے پاکستان کو کرنی چاہیے. اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا. اگر آپ لوگوں کی زندگی کے حالات نہیں بدل سکتے, لوگوں کو فائنینشیل مدد نہیں کر سکتے, تو کم از کم ان کو سکون تو دے سکتے ہیں. جو یقین اور توکل, جو امید اور ہوپ ہم نے سیکھی, وہ جا کے ہم نے لوگوں سے شیئر کی. لوگوں کو نفسیاتی طور پہ اتنا مضبوط کر دیں, اتنا کانفیڈنٹ کریں, اتنی امید دیں کہ وہ ہر قسم کے حالات کو جھیل سکیں اور ہر قسم کے حالات میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں. کیونکہ ہم دیکھیں, ہم زندگی کے حالات کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں وہ حالات بدلتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم سب کچھ ہار جاتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ میں سے کون کون دعائیں مانگتا ہے؟ کبھی ہاتھ اٹھائیں. میں بھی مانگتا ہوں. جب ہم سب چیزوں سے نا امید ہو جائیں مگر ہم اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتے, تو وہاں سے ملنے والی ہوپ ہمیں ہر حالات میں فائٹ کرنے کی اور پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے کی ایبلٹی دیتی ہے. کون کون آپ میں سے فیل کرتا ہے کہ ایجوکیشن عام ہونی چاہیے؟ ہاتھ اٹھائیں. میں بھی. کیا ایجوکیشن عام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ پریویلیجڈ لوگوں میں سے ہیں جن کو سٹی اسکول کے معیار کی ایجوکیشن مل رہی ہے. آپ ہی لوگ ہوں گے جو آنے والی جنریشن ہے پاکستان کی, جو پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے, جو امپورٹنٹ اداروں میں جا کے پوزیشن ہوں گے. کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی بیوروکریٹ بنے گا, کوئی ملٹری میں جائے گا. اس وقت کیا ہم صرف اپنا کریئر بنائیں, پیسے بنائیں, اپنے ایمبیشنز پورے کریں, یا ہم اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچیں؟ اس وقت جب فیصلے کرنے کی طاقت آپ کے ہاتھ میں آئے گی, دیٹ از دا ٹائم وین یو نیڈ سرٹن ویلیوز اینڈ کیریکٹر وتھ یو, جو ہمارا دین پرووائڈ کرتا ہے. سچ بولنا, آنیسٹ ہونا, سب کے بارے میں سوچنا. اس کو جب ہم لے کے چلیں گے تو پھر ان پوزیشنز پہ جب آپ لوگ پہنچیں گے تو آپ لوگ ایسے فیصلے کریں گے جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہوں گے. جو شکایات آج آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آپ کو ابیلٹی دے گا, توفیق دے گا دور کرنے کی, ہے نا. آپ نے کبھی اولمپکس کتنے لوگوں نے دیکھی؟ ہاتھ اٹھائیں. اولمپکس دیکھی ہے؟ کبھی دیکھا ہے وہ اولمپکس جب شروع ہوتی ہے تو ایک ٹارچ لے کے بھاگتے ہیں شروع میں, مشل, اور وہ دن ہو رات ہو وہ انسان بھاگتا رہتا ہے, اینڈ دے کیپ آن ایکسچینجنگ ہینڈس, اور وہ مشل کی ایونچوئل جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہ جا کے ایک بڑی فائر جلاتے ہیں جس سے وہ پورے اولمپک سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح میسج آف گڈنس ہے, میسج آف پیس ہے, اچھائی کرنے کی توفیق ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے. چاہے وہ اگر بابر چودھری صاحب نے اس کی کینڈل کو جلایا پہلی دفعہ, پھر میں نے کیری کیا, عمران نے کیری کیا, رحمان رحیم کی پوری ٹیم نے کیری کیا. آپ دیکھیں جب بھی مشعل جلتی ہے تو وہ ہاتھوں کو ایکسچینج کرتی ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا, مشعل کو آگے لے کے چلنے کا. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے.
دوسرا اس کے ہاتھ سے لیتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے اس کو. لیکن ایونچوئل آنر جو ہے سب سے زیادہ اسی کو ملتا ہے جو جلاتا ہے اس کو لے جا کے اور لٹ اپ کرتا ہے پورے اولمپکس کو. ہماری بھی ایک لمٹ ہے, پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آج آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے اس لمٹ کا اندازہ ہوا کہ وی کین ناٹ موو ان ٹو دا نیکسٹ جنریشن, کیونکہ ہمارا ٹائم آدھے سے زیادہ گزر گیا. بٹ وی کین ہینڈ اوور دا لائٹ ٹو یو گائز, آپ لوگوں کو وہ لے کے آپ لوگوں کو چلنا ہے, کیونکہ ہماری ایک لمیٹیشن ہے. ایک لیول تک ہم کام کر سکتے ہیں, باقی اس مشل کو آپ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اس مشل کو آپ کو گریب کر کے بھاگنا ہے آگے, جس میں ملک کی سلامتی, کمیونٹی کی سلامتی کا مقصد ہے, کیونکہ آپ لوگ فیوچر ہو پاکستان کا. اس کے بغیر کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کریں گے ایسے؟ زور سے بولیں. ویری گڈ. اچھا کون کون فخر کرتا ہے پاکستانی ہونے پہ؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا کون کون پیار کرتا ہے پاکستان سے؟ جب آپ محبت کرتے ہیں نا تو پھر آپ سب کچھ کرتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے, تعمیر کے لیے. اگر انڈیویجول سوچ کافی ہوتی, اگر یہی کافی ہوتا کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں, بس اپنا کریئر بنا لیں, اچھے ریزلٹس حاصل کر لیں. اگر آپ کا یہاں پہ آپ لوگ کتنے لوگ فرسٹ آنا چاہتے ہیں اسکول میں, ٹاپ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں, دس از واٹ یو کال ایمبیشن. لیکن اگر آپ فرسٹ آ بھی جائیں اور انسٹیٹیوٹ کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو تو کیا وہ کامیابی ہوگی صحیح معنوں میں؟ تو وائی ڈونٹ وی تھنک لائک دیٹ فار آور کنٹری پاکستان اینڈ فار آور کمیونٹی. ایک نیشن بتائیں مجھے دنیا میں, ایک نیشن جو کامیاب ہو, سکسیزفل ہو اور اس کے لوگ کامیاب نہ ہو. ایسا کہیں نہیں ہوتا. اتنی سی کامیابی بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہے, لیکن اگر نیشن کامیاب نہ ہو تو پھر لوگوں کی بڑی بڑی کامیابیاں بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں, وہ اسپارک کریٹ نہیں کر پاتی. اگر انڈیویجول سکسیس سب کچھ ہوتا, اپنی کامیابی, اپنی خوشی, اپنا ایمبیشن سب کچھ ہوتا, تو آج پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح thought about you and me. He thought collective. That's why we have Pakistan today. اور اگر پاکستان بنانے والے نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی تو پاکستان میں رہنے والے اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے کیا؟ ہمیں بھی کرنی ہے نا, ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے اس میں, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور جو یوتھ ہے وہ فیوچر ہے. وی کین ناٹ ڈو اٹ alone بٹ وی کین ڈو اٹ ٹوگیدر. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے, اپنے آپ سے عہد کریں گے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ بدل سکتے ہیں. ایک اچھی بات آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. رائٹ, آپ سب کر رہے ہیں وہ سب چیز. آلریڈی یو ہیو دا پریویلیج, آپ بیسٹ انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تعلیم مل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کا مطلب اگر ہم نے بہترین ہیومن بینگ بننا ہے, ہمیں صرف بہترین پروفیشنل نہیں بننا, ہمیں بہترین باپ بننا ہے, بہترین بیٹا بننا ہے, بہترین اسٹوڈنٹ بننا ہے, بہترین پاکستانی بننا ہے اور بہترین مسلمان بننا ہے. تو جو کمبینیشن ہے دونوں چیزوں کا, تعلیم کا جو آج ضروری ہے اور کیریکٹر کا, ویلیوز کا, اپنے ملک سے محبت کا, پیٹریوٹزم کا, سچ بولنے کا, مخلص ہونے کا, دوسروں کے بارے میں سوچنے کا, یہ کمبینیشن ہے, یہ کلر کمبینیشن ہے. یہ لے جاتا ہے نیشنز کو آگے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وی آر اے نیشن تو ہمیں ایز اے نیشن بیہیو بھی کرنا ہے. دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. جو کچھ ہم نے سیکھا, جو کچھ اچھائی کرنے کی کوشش کی, وہ آپ کے پاس لے کے آئیں. جو ہماری جھولی میں ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے. اب آپ نے وہ ٹارچ اٹھانی ہے اور آگے لے کے چلنا ہے. آپ دیکھیں, سوچنے کی بات یہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ کی ایک کتاب ہے آف 100 eminent and influential personalities of all time, اور وہ ایک نان مسلم نے لکھی ہے. اس میں نمبر 1 پرسنالٹی کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ زور سے بولیں. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک نان مسلم ایکنالج کر رہا ہے اس بات کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی آف آل ٹائم. آپ خاتم النبیین, آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں, لیکن آج مسلمان تو ہے نا, آج اسلام تو ہے, اور اسلام کے نام پہ بنا پاکستان تو ہے. اگر نان مسلم اس بات کو اکنالج کر رہا ہے تو پھر کیوں ہمیں ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ کہا جاتا ہے؟ وائی؟ مجھے بتائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو کریکٹ.
ریلیجس ایکسٹریمزم تو آپ جانتے ہیں, آپ سب نے دیکھا ہے, آپ سب لوگ نیوز دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ کیا کیا ہوتا ہے ریلیجن کے نام پہ, ایکسٹریمزم کے نام پہ. یہ ایک سائڈ ہے ایکسٹریم کی. اور دوسری سائڈ کیا ہے ایکسٹریم کی جو ہم نے کبھی سوچا نہیں. اگر ہم بالکل دنیا دار ہو جائیں, کوئی کیریکٹر نہ ہو ہمارا, کوئی ویلیوز نہ ہو, کوئی ماں بیٹا باپ کی پرواہ نہ کریں, ملک کا خیال نہ کریں, پیسوں کے لیے جئیں, بس اپنی کامیابی کے لیے جئیں, 2 منٹ میں جھوٹ بول دیں, 2 منٹ میں غلط بات کر دیں, ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں کے فیصلے کر دیں 2 منٹ میں, تو کیا وہ ایکسٹریمزم نہیں ہے؟ وہ بھی ایک ٹائپ کا ایکسٹریمزم ہے. ایک ایکسٹریمزم وہ ہوتا ہے جو آپ کی ساری ویلیوز آپ سے چھوڑ دیتا ہے, آپ بالکل ہی بے باک ہو جاتے ہیں. اور ایک ایکسٹریمزم وہ ہوتا ہے جو ہم جانتے ہیں, جو ریلیجن کے نام پہ کیا جاتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے, جس پہ ہمیں الزام لگایا جاتا ہے. جو بیچ کی بات ہے, جو اللہ تعالیٰ بیلنس کریٹ کرتا ہے آف کیریکٹر اینڈ ویلیوز, ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے, ملک سے محبت کرنا سکھاتا ہے, اپنی فیملی ویلیوز سکھاتا ہے, وہ جب چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. جبکہ ہم دل سے اور دماغ سے جانتے ہیں کہ یار ایسے ہی بیلنس ہونا چاہیے, لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں ہیں وہ دیکھنے کے لیے, ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا. جو بیچ کا بیلنس ہے اس وقت ترقی کرتی ہیں قومیں, کریکشن کرتی ہیں اپنی قومیں. سب سے بڑی میری ایڈوائس آپ کو, کبھی اپنی غلطی ماننے سے شرم نہ کریں. غلطی ماننے میں کوئی شرم نہیں ہے. جو لوگ غلطی مان لیتے ہیں وہ کریکٹ بھی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. آج اس بیلنس کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے کچھ کر سکیں. نان مسلم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پرسنالٹی مانتا ہے تو ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا لیبل ہمارے اوپر لگے؟ کیوں لگے؟ اسے ہمیں ہی دھونا ہے اور کوئی نہیں دھوئے گا آ کے. جب تک ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے, جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے, یہ چیز دور نہیں ہوگی. کچھ نہیں بگڑا, سب کچھ ہے ہمارے پاس, سب کچھ, صرف ہمیں مل کے فوکس کرنا ہے. یہ جو یوتھ بیٹھی ہے سامنے, یہ میری سب سے بڑی امید اللہ سے ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ امید کی توفیق دیتا ہے نا, وہ جانتا ہے کہ اس کی امید وابستہ کہاں سے ہے؟ آپ لوگوں سے. بیکاز یوتھ سب کچھ کر سکتی ہے, یوتھ سب کچھ کرے گی اگر اس کو ڈائریکشن مل جائے. جو لوگ پازیٹیو ہیں, پازیٹیو فریم آف مائنڈ رکھتے ہیں, ہوپ فل ہوتے ہیں, وہ شیئر کرتے ہیں. کبھی نہ سوچیں, جو لوگ پاکستان کو پسند نہیں کرتے, جو لوگ ہمارے ملک کو ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتے, وہ لوگ ایسی تھاٹ فلوٹ کرتے ہیں کہ بدزن ہو, انسرٹنٹی ہو, کیا ہوگا, ہم کل کیا کریں گے, ہمارا فیوچر کیا ہوگا. فیوچر ہے ہمارا, فیوچر ہمارے ہاتھ میں ہے. آج بھی ہم کریکٹ کریں گے, مل کے کام کریں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے جو ہمیں ایز اے کمیونٹی, ایز این امہ, ایز اے نیشن آگے بڑھنے سے روک سکے. اس کا مجھے طریقہ کار ملا, ایک رستہ جو اگر ہم اپنائیں تو ہر دور کا اپنایا ہوا ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. I read an ayat in the Quran Majid in the end میں, جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, which changed my life. That's why I'm here today from this network of Ar-Rahman Ar-Rahim. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قرآن مجید میں, اس کی آیت نمبر 2 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو لوگ ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور جنہوں نے اچھے عمل کیے, اچھے ایکشنز کیے, وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا. کیا نازل ہوا ان پہ؟ قرآن مجید. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, جو ان کے رب کی طرف سے حق ہے, ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کفر عنہم سیئاتہم, تو اس نے ان کی برائیاں ساری ان سے دور کر دی. واصلح بالہم, اور ان کے حالات کو سنوار دیا. یعنی نان مسلم کو آج پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی موسٹ انفلوئنشل ہے, ہم نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ دس از دا وے. وہ بنیادی حقوق العباد کے ٹریٹس, کیریکٹر بلڈنگ کے, یقین کے, توکل کے, ہر حالات میں معیار سے نہ گرنے کے, اگر ہم اپنائیں اپنی تعلیم اور ایجوکیشن کے ساتھ, nothing is going to stop us from acquiring a bright future. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں. ایک وہ باپ جس نے تمہیں پیدا کیا, ایک وہ باپ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے استاد کی صورت میں, اور ایک وہ باپ جو تمہارا سسر ہوتا ہے یعنی ازواج کا والد. لیکن ان تمام تینوں باپوں میں سے سب سے افضل وہ ہے جو تمہیں تعلیم دیتا ہے. ایک اچھا استاد تعلیم اور تربیت کا ذخیرہ ہوتا ہے.
جو آپ کے یہاں پہ ٹیچرز ہیں ان سے سیکھیں, ان کو ویلیو کریں, اور اس چیز کو, تعلیم کو اور تربیت کو اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے لگائیں, تو ہمارا فیوچر برائٹ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے اچھا کام کرنے کی, اور مل کے ایز اے نیشن, ایز این امت رائز کرنے کی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. Thank you very much, sir. And finally, we reach to the moment what we waited for. It is indeed our honor that such worthy and prestigious guests are with us. Dr. Imran Waheed Khan is known as the face of Ar-Rahman Ar-Rahim television. He is a scholarly person and a learned man. His lectures are full of knowledge and ethics. Now, it is a pleasant moment for me that I am getting the honor to request Mr. Imran Waheed Khan to please come up and bless us with his knowledge. Dear brothers and sisters, please give him a warm welcome. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سب سے پہلے تو میں شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم پرنسپل فوزیہ بلوچ صاحبہ, ان کے ساتھ جو دیگر فیکلٹی کی ہیڈز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, کاشان علی, اظہر صاحب, ذوالفقار صاحب, آپ سب لوگوں کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے بہت محبت دی, رسپیکٹ دی, اور ہم یہ محبت اور رسپیکٹ لے کر انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے اور لوگوں کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے جو ہمارے دیگر ساتھی ہیں. رہے آپ سارے بچے, ویسے ہی آپ لوگوں کو دیکھ کر اتنی موٹیویشن ہو گئی, اور آپ لوگوں نے جو پرفارم کیا, خاص طور پہ جن بچوں نے پرفارم کیا, نیشنل اینتھم دیکھا, حمد ہوئی یا کوئرز ہوئیں, اور تو وہ بہت بہت موٹیویٹنگ اور بہت انسپائرنگ تھا. تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ بچوں کے لیے ایک دفعہ سٹی اسکول کے تمام بچوں کے لیے ہم سب مل کے تالیاں بجاتے ہیں. بات اگر اسکول کی ہو یا کالج کی ہو اور بچوں کی ہو, رائٹ, تو وہ یوتھ سے ہی سٹارٹ ہونی چاہیے. تو میں آپ ہی لوگوں سے بات سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ یوتھ, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یوتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. کیا ہے, کوئی بتائے گا زور سے؟ جی, ینگر جنریشن. ویری گڈ. اینی ون ایلس؟ ینگ جنریشن. رائٹ. اچھا دیکھیں, تھوڑی سی بات اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو میں تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا چاہوں گا, ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سمجھ آئیں, ابھی کچھ باتیں آپ کو ابھی نہ سمجھ آئیں, لیکن آپ اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا. یو ول بینیفٹ فرام اٹ. دیکھیں, یوتھ یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 15 ایئرز سے 24 ایئرز کی ایج کے لوگوں کو یوتھ کہا جاتا ہے. یوتھ ایک پیریڈ ہوتا ہے, ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے چائلڈہڈ سے میچیورٹی کے درمیان, اسے یوتھ کہتے ہیں. اب یوتھ کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کیا ہے یوتھ؟ اس ایج کے اندر آپ کی مینٹل فزیکل گروتھ ہوتی ہے, آپ کی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے فیوچر میں, کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ کے کیا ٹیلنٹس ہیں, آپ کی کیا پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس ایج میں. میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, آپ اگر مجھ سے ایگری کریں تو یس کہیے گا, اور ڈس ایگری کریں تو خاموش رہیے گا. کیا اس ایج میں
انرجی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے. انرجی ہوتی ہے تو انرجی دکھائیں نا ذرا. یس، یہ دس از یوتھ. یہ انرجی ہوتی ہے، انرجی. پھر اس ایج میں آپ کے کچھ ڈریمز ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں آپ کی آنکھیں، آئی کین سی یور فیسز، یور آئیز. اس میں ایک اسپارک ہے، ایک کرنٹ ہے جو ہم جیسے لوگوں میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ صرف یوتھ میں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن آپ کو دوں گا کیوں ہوتا ہے. وائی پتہ ہے؟ بیکاز یوتھ جو ہوتی ہے نا وہ پیور ہوتی ہے. پیور خیالات ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، کلین ہوتے ہیں. دیٹس وائی یہ انرجی آپ کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ کو صحیح ایجوکیشن ملے، صحیح ڈائریکشن ملے، آپ کو اپارچونیٹی ملے، تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں دنیا میں ملک کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ جس کی مثال نہیں ملتی، بہت کم ملتی ہے. اور جب ملتی ہے تو وہ یوتھ سے ریلیٹڈ ملتی ہے. دیکھیں میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں فرام ہسٹری. پاکستان موومنٹ، پاکستان بنا، تحریک پاکستان، اس کے پیچھے جو فورس تھی وہ کون تھے؟ یوتھ. کون تھے؟ آپ اگر چائنیز موومنٹ دیکھیں، چائنیز اسٹوڈنٹ موومنٹ، اس کے پیچھے جو ریولوشن آیا چائنا میں، اس کے پیچھے کون تھے؟ یوتھ. آپ ایران کا جو ریولوشن دیکھیں، اس کے پیچھے کون تھے؟ ٹھیک ہے. آپ جرمنی میں ہٹلر کی یوتھ موومنٹ دیکھیں، اس کے پیچھے کون تھے؟ تو آپ کو جب بھی کوئی دنیا میں ہسٹری بنی ہے، پازیٹیو چینج آیا ہے، تو اور یوتھ کی وجہ سے آیا ہے. اور ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب بھی آپ یوتھ کو کوئی مقصد ملتا ہے، کوئی ڈائریکشن ملتی ہے، اور آپ کلیئر ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایک ایسی فورس بن کر آپ سامنے آتے ہیں کہ ایک گلا سڑا جو بھی سوشل پولیٹیکل نظام ہوتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اور ایک پازیٹیو چیز کی بنیاد ڈالتے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز جو ہے آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے اندر یہ جو انرجی ہے، جو یہ کرنٹ ہے، اگر یہ کسی طرح پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو کی طرف ٹرانسلیٹ ہو گیا تو پھر بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اس کا میں آپ کو ایک ریزن دینا چاہوں گا. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، پیئر پریشر. کسی کو پتہ ہے واٹ از پیئر پریشر؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیئر پریشر کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ دیکھیں، پیئر پریشر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ بچے، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کے دو قسم کے پریشرز اور انفلوئنسز ہوتے ہیں. ایک نیگیٹو ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو ہوتا ہے. جو پازیٹیو انفلوئنس ہے وہ رسپانسبلٹی کا ہوتا ہے، ایجوکیشن کا ہوتا ہے، وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے، وہ آپ کے ٹیچرز کا ہوتا ہے، وہ آپ کے اچھے دوستوں کا ہوتا ہے، جو آپ کو اچھی ڈائریکشن کی طرف لے جاتے ہیں، آپ کو برائی سے روکتے ہیں. جو نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے وہ برائیوں کا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، جس میں آپ اسموک کرتے ہیں، ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری بے راہ روی میں چلے جاتے ہیں. آپ ایسے کام کرتے ہیں، کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، بیکاز آپ کا جو سوشل، آپ کا جو سوسائٹی ہوتی ہے، آپ جن لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کو اس حد تک انفلوئنس کرتے ہیں کہ آپ کو ایک نیگیٹو سائڈ پہ لے جاتے ہیں. تو یہ جو پیئر پریشر ہے، یہ جو انفلوئنس ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور آپ پازیٹیو رہتے ہیں، آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہیں، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں، تھوڑا سا اور میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہوں گا، ایک مثال اور دینا چاہوں گا. دنیا میں ایسے بہت سارے یوتھ کے حوالے سے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں. ان کے پاس ایگریکلچر نہیں ہے، ان کے پاس گولڈ نہیں ہے، ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے، ان کے پاس پورٹس نہیں ہیں، ان کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں تھیں. لیکن ان کے پاس ایک چیز تھی. وہ کیا تھی؟ ان کی یوتھ فورس. انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا اور اپنی یوتھ کے اندر انویسٹ کیا، اپنی یوتھ کو پروٹیکٹ کیا، ان کی ڈائریکشن دی، ان کو ایجوکیٹ کیا،
ان کو اپارچونیٹیز دی, تو آج وہی ملک دنیا میں لیڈنگ نیشنز بن گئے. پاکستان ہمارا جو ملک ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے, ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس بھی ہے. 6 کروڑ نوجوانوں کی فورس ہے. کتنے ہیں 18 کروڑ میں سے؟ 6 کروڑ یوتھ 6 کروڑ. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے بلیس کیا ہے. ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس پورٹس ہیں, ہمارے پاس ویدر ہے, ہمارے پاس منرلز ہیں, ہمارے پاس آئل ہے, گیس ہے, ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے. لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے ملک کا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ حالت کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو بہت بریفلی کچھ بتانا ضرور چاہوں گا تاکہ آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے. دیکھیں, جب پاکستان بنا نا تو جو قابل, آنیسٹ, ویژنری لیڈرشپ تھی, ہماری بد نصیبی یہ ہوئی کہ یا تو ان کی عمر بہت تھوڑی تھی یا کچھ لوگوں کو ہم نے سازش کے تحت وقت سے پہلے منظر سے ہٹا دیا, اور جو لوگ بچ گئے ان کو ہم نے الزامات لگا کر کنٹروورشل کر دیا. اس سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا, ایک خلا پیدا ہوا جس کو ایک ایسے مفاد پرست ٹولے نے پر کیا کہ جس نے پاور میں آنے کے لیے, حکومت میں آنے کے لیے, پریولیجز, پروٹوکولز اور ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جسٹ ٹو کم ان پاور. اور پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنی ہسٹری اٹھاتے ہیں تو کبھی جمہوریت کے نام پہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا, کبھی اسلام کے نام استعمال کیا گیا, کبھی روشن خیالی کا نام استعمال کیا گیا. لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو اینالائز کریں تو ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ اپنی جو حکومت کی عمر ہے اس کو لمبا کرنا تھا, زیادہ سے زیادہ حکومت میں رہنا تھا, زیادہ سے زیادہ پاور میں رہنا تھا. صرف ایک مقصد نظر آتا ہے. اس کا پروف کیا ہے کہ جتنے لوگ اس ملک پہ حکومت کرتے رہے وہ خود, ان کی فیملی تو امیر ہوتے گئے چلے گئے, عوام ہماری غریب ہوتی گئی, ملک کمزور ہوتا گیا, وہ لوگ انڈیویجول اسٹرانگ ہوتے گئے. یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہ ہوں. میں اس کو یتیم کہتا ہوں جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو. جس معاشرے میں جہالت ہوگی وہ معاشرہ یتیم ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ یتیم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, آپ کسی یتیم بچے کو دیکھیں جس کے ماں باپ نہ ہوں, اس کی سائیکی کیا ہوتی ہے؟ اس کا کانفیڈنس نہیں ہوتا, اس کو یقین نہیں ہوتا اپنے فیوچر پہ, اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا میں کہاں سے کھاؤں گا, میں کیا پہنوں گا, میرے مستقبل کیا ہے, میں کہاں رہوں گا, میرے ساتھ کیا ہوگا. لوگ ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں, ان لوگوں کو ابیوز کرتے ہیں, ان کی شخصیت ہی بننے نہیں دیتے. وہ بیچارے بڑے مشکل حالات میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو جو معاشرے میں تعلیم غائب ہو جائے, جہالت پیدا ہو جائے, وہ معاشرہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے. اور یہ چیز, یہ جو مفاد پرست ٹولہ جس کو میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ کچھ لوگ جو اس ملک پہ آتے رہے اور بیٹھتے رہے, یہ ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھا اور بائی ڈیزائن ہمیں تعلیم سے, ہماری عوام کو محروم رکھا. دیکھیں, ماں باپ جو ہوتے ہیں, میں ماں باپ سے بہتر ہے لفظ والدین, کیونکہ ماں باپ تو جانور بھی ہوتا ہے, لیکن جو والدین ہوتے ہیں ایکچوئل وہ کام کیا ہے کہ ماں باپ تو سب بن جاتے ہیں, ہمیں والدین بننا ہوتا ہے. والدین کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبل. والدین کا مطلب ہوتا ہے اس مقام پر جو مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے. تو جو ذمہ دار والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم, تربیت, ان کی ضروریات, ان کی نیڈز کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. کیا آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے نہیں کرتے؟ زور سے بولیں, ویئر از دا انرجی؟ تو وہ کرتے ہیں, آپ کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں. کبھی انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں, وہ کس طرح پورا کر رہے ہیں, کس طرح آپ کو, آپ کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, کس طرح آپ کی فیس بھر رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ ایک رسپانسبل پیرنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, جو ریاست ہوتی ہے, دیکھیں میری بات غور سے سنیں, وہ بھی ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ ٹیک کیئر کرتی ہے اس ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کی, بچوں کی, ان کی تعلیم کی ذمہ دار ہوتی ہے, ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوتی ہے, ان کی نیڈز کی ذمہ دار ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بد نصیبی یہ ہوئی کہ ہماری ریاست کو وہ ماں کا رول اپنانے نہیں دیا گیا. دیکھیں, آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ
پاکستان کی ہسٹری اٹھائیں پوری اور یہ دیکھیں کہ جتنی گورنمنٹس آئیں انہوں نے جو بجٹ بنایا, بجٹ سے پتہ لگتا ہے کہ کسی حکومت کا فوکس کیا ہے. دیکھیں ایک انگریزی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے اونلی دا ایجوکیٹڈ آر فری. ہمارے ملک میں تعلیم سے ہمیں اس لیے محروم کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر شعور نہ ہو, لوگوں میں کانفیڈنس نہ ہو, لوگ اپنا حق نہ مانگ سکیں, لوگوں کو اپنے رائٹس مانگنے کا سلیقہ نہ ہو. اس لیے بائی ڈیزائن ہمیں محروم رکھا گیا تاکہ یہ محتاج رہیں, یہ کلرک بنیں, یہ ہمارے غلام رہیں, یہ کبھی ہم انڈیپینڈنٹ نہ ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہوں. آپ اگر پاکستان میں جتنی گورنمنٹس آئیں ان کے بجٹ کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی ایک بات کی کہ کسی کی پرائرٹی جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں رہی. دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت 65 ایئرز ہو گئے ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ہوئے, آج تک ایک سلیبس نہیں بنا سکے ہم ایجوکیشن کا, ایک سلیبس فار آل نہیں بنا سکے. ہمارے ہاں یہ کیمبرج سسٹم ہے, ہمارے یہاں یہ گورنمنٹ سسٹم ہے, پیلا اسکول سسٹم, ہمارے یہاں مدرسہ سسٹم ہے. یہ 3 طبقے ہم خود کریٹ کر رہے ہیں, یہ 3 الگ الگ سوچ کے لوگ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. ہم یہ 3 ڈویژنس چھوٹی سی عمر سے, یوتھ کی ایج سے ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کی ہارمنی نہیں ہوتی, وہ آپس میں ایک دوسرے سے ان کے خیالات ٹکراتے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوف زدہ رہتے ہیں. تو یہ ایک سلیبس نہیں کریٹ کر سکے ہم. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو بجٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی کیا ہے. ہم دیکھیں ہمارا ملک بڑا خوش نصیب ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہماری دنیا کی 7ویں بڑی افواج ہے اور وی آر پراؤڈ, نو ڈاؤٹ. ہم اپنے ڈیفنس پہ جتنا ایک دن میں خرچ کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں اور پوری قوم قربانی دیتی ہے اور قربانی دیتی رہے گی, لیکن ہم اپنے ڈیفنس پہ جو ایک دن میں خرچ کرتے ہیں اس کو پورا سال کا جو بجٹ ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا وہ اس کے برابر ہے. یعنی پورے سال کا ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ ڈیفنس کے ایک دن کے بجٹ کے برابر ہے. تو اس سے آپ ہماری پرائرٹی کا اندازہ کریں کہ ہم ایجوکیشن کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی کیا روڈ بننے سے ہوتی ہے, بلڈنگ بننے سے ہوتی ہے, ایئرپورٹس بننے سے ہوتی ہے, پورٹس بننے سے ہوتی ہے, ٹرین سسٹم بننے سے ہوتی ہے, بس سسٹم بننے سے ہوتی ہے؟ کس چیز سے ترقی ہوتی ہے؟ بالکل صحیح. اگر یہ چیزیں بن بھی جائیں اور اگر لوگ جہالت میں ہوں, ایجوکیشن نہ ہو, تو آپ کو جگہ جگہ پان نظر آئے گا گرا ہوا, گٹکا نظر آئے گا, کچرا نظر آئے گا, آپ کو چیزیں بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, آپ کو انڈسپلن نظر آئے گا, آپ کی ٹرین بس جو ہے وہ تھوڑے دن میں ایسا لگے گا جیسے موئنجودارو ایکسپریس ہے. اس لیے یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک ترقی جو آپ نے حاصل کی بھی آپ نے اس کو جہالت کی وجہ سے کھو دیا. ایک چیز جو اللہ نے آپ کو دی آپ نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا. تو جہالت جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے مصیبت ہے اور ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گا, انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ کس چیز سے فرق ہوتا ہے انسان اور جانور میں؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح, علم سے فرق ہوتا ہے انسان اور جانور کا. ہم اپنے ملک کو, کون کون چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو تعمیر کریں, ملک کو بلڈ کریں, ملک کو ترقی کریں؟ تو یہ ملک صرف ایجوکیشن سے ہی پروگریس کر سکتا ہے. دیکھیں تعمیر وطن جو ہے وہ تعمیر انسان سے ہوتی ہے, جانوروں سے وطن کی تعمیر نہیں کی جا سکتی. تعمیر وطن تعمیر انسان سے ہوتی ہے اور تعمیر انسان تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. علم وزڈم کی ہے, چابی ہے. علم کے بغیر حکمت نہیں ہے. علم آپ کو کسی بھی شعبے, کسی بھی پیشے, کسی بھی پروفیشنلزم کی لمٹ, کسی ایکسٹریم کو چھو لینے کا نام ہے, اس کی میکسیمم مہارت حاصل کرنے کا نام ہے. تو علم کے بغیر کچھ نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز آپ سے اس حوالے سے کہنا چاہوں گا, بہت ضروری ہے. آج کل انفارچونیٹلی آپ لوگ نہیں ہیں لیکن مجھے ایسے بچے ملے ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. آپ لوگ ان میں سے مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. ایجوکیشن کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں ڈگری لینا. آپ لوگ تو ایسا نہیں سوچتے نا.
ایجوکیشن کا مطلب ہم لوگ ایسے لیتے ہیں کہ پاس ہو جانا ایگزام میں. آپ لوگ تو ایسا نہیں سوچتے؟ ویری گڈ. تو ایجوکیشن کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے. آپ لوگ تو ایسا نہیں سوچتے؟ ویری گڈ. ایجوکیشن کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے بنائیں. تو ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں تو بالکل صحیح سوچتے ہیں. دیکھیں, اگر تعلیم ہمیں انسانیت سے ہی ہٹا دے, ایسی تعلیم جو ہمیں انسانیت سے ہٹا دے, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے, ہمارے اندر سے نرم دلی, رحم دلی, انسانیت ختم کر دے, تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. دیکھیں, ایک بہت ہی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو, بہت کوالیفائڈ, سن رہے ہیں آپ, بہت کوالیفائڈ ڈاکٹر ہو لیکن ایروگنٹ ہو, بدتمیز ہو, تو اس کی کوالیفیکیشن کا فائدہ ہوگا؟ ایک بہت اچھا پڑھانے والا ٹیچر ہو, ٹھیک ہے, کوالیفائڈ ٹیچر, بٹ وہ اپنی صحبت سے, اپنے کیریکٹر سے انسپائر نہیں کر سکتا, ایسی ٹیچنگ کا فائدہ ہوگا؟ تو دیکھیں, ٹیچرز آر کلاسیفائڈ انٹو 3. An ordinary teacher tells, a good teacher demonstrates, the great teacher inspires. یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو اگر کسی بھی معاشرے میں صرف ایجوکیشن ہوگی, دیکھیں میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لا رہا ہوں, کسی بھی سوسائٹی میں صرف ایجوکیشن ہوگی, خالی ورلڈلی ایجوکیشن, سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, کامرس کی, تو وہ سوسائٹی جو ہے بہت ترقی بھی کرتی ہے. آپ ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں بہت پروفیشنلزم آ جاتا ہے, لیکن ان میں انسانیت, نرم دلی, رحم دلی, ایک دوسرے کا خیال, ایک دوسرے کا احساس, یہ ختم ہو جاتا ہے. پروفیشنلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا فائدہ اپنے پیشے سے سنسیئر ہو جاتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن ایک انسانیت کے ناطے, ہمدردی کے ناطے, رحم دلی, چیریٹی, اس میں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, کھوکھلے ہو جاتے ہیں. تو دین کیا کرتا ہے کہ دین یہی گیپ فل کرتا ہے. دیکھیں, میں مثال آپ کو 2 دینا چاہوں گا, 2. اگر آپ دانش کو, کسی کا نام دانش ہے, اگر اس کو آپ ہارورڈ یونیورسٹی بھیج دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس دین کی نالج نہ ہو, تو وہ دانش سے ڈینیال بن کے واپس آئے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جب کسی کے پاس ماسٹرز کی, MBA کی, بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری ہوتی ہے, تو وہ جو MBA کی جو نالج ہے وہ کیا سکھاتی ہے اس کو سکھاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرو, ٹھیک ہے. لیکن اس ماسٹرز کی ڈگری رکھنے کے بعد جیسے ہی دین آئے گا تو وہ اس کو سکھائے گا کہ اس پروفٹ میں سے یتیم کو, مسکین کو چیریٹی دو. یہ فرق ہے. دنیا میں فوجی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ یا تو تکلیف دینے کی ہوتی ہے یا تکلیف سہنے کی ہوتی ہے, 2 ہی طرح کی ملتی ہیں. یا تو تکلیف دیتے ہیں فوجی ٹریننگ میں, یا تکلیف سہنے کی, برداشت کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کی بیوٹی کیا ہے؟ اسلام معاف کرنے کی ٹریننگ دیتا ہے. کس کی ٹریننگ دیتا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. تلوار اٹھائیں تو سولجر بنا دیتا ہے, قلم اٹھائیں تو دانشور بنا دیتا ہے, بات کرتے ہیں تو مقرر بنا دیتا ہے. تو اسلام کی بیوٹی, اتنی پاورفل میسج ہے اسلام کا. اور یہ جو دین ہے, جب دین کی نالج جیسے جیسے آپ کو اور مجھ کو ملتی ہے, یہ سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کے اندر دین کا آنا. دیکھیں, کسی سے آپ متاثر نہ ہوں, کسی کی عبادت سے متاثر نہ ہوں, کسی کے آپ پہننے اوڑھنے سے متاثر نہ ہوں, کسی کے اسٹیٹس سے متاثر نہ ہوں. دین جو ہے وہ ایک ہی چیز کرتا ہے. اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ کس انسان, مرد یا عورت یا بچے کے دل میں, زندگی میں دین ہے, تو وہ دل کو نرم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رحم دلی پیدا کرتا ہے, جھکاتا ہے, عاجزی پیدا کرتا ہے, انکساری پیدا کرتا ہے. دین صرف کسی ایک انسان کا فائدہ نہیں کرتا, سب کا فائدہ کرتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اسے آپ کہتے ہیں مومن. مومن وہ ہوتا ہے
کہ جو دنیا کی اپڈیٹ بھی رکھتا ہے اور ایک اعلیٰ کردار اور اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک مثال خود بخود بن جاتا ہے. دیکھیں اب میں اینڈ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، کیا آپ لوگ مطمئن ہیں؟ بتائیں. انرجی نظر نہیں آ رہی مجھے. یس. کیا جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے آپ پریشان ہوتے ہیں اس سے؟ ٹھیک ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل بہت آسان ہے. بالکل ایجوکیشن تو ہے. ایک چیز ہے جو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ فوکس کریں، اور ہم ایک ساتھ مل کے کمٹمنٹ بھی کریں گے. صحیح ہے؟ دیکھیں جب ہم قوم بنے تھے نا، ٹھیک ہے، تو ہم نے آزادی حاصل کر لی تھی. ٹھیک ہے. جب ہم مسلم امت بنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے نیچے، تو فتح مکہ ہو گئی تھی. قوم بنے، پاکستان مل گیا. اب ہم جب سے قوم سے ہجوم بن گئے ہیں، کراؤڈ بن گئے ہیں، تو وہی آزادی آج داؤ پہ لگ گئی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے یونٹی کی، اور یونٹی کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کفار کی دے کر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے یونٹی کرو. کفار کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے یونٹی کرو، کیونکہ کفار کی یونٹی تو مفادات کی ہے. اللہ صرف اس لیے مثال دے رہے ہیں، دیکھو وہ مفادات کے لیے یونائٹڈ ہیں، تمہارے پاس تو حق ہے، تم کیوں آپس میں جدا جدا ہو. سورہ انفال ہے، اس کی 73 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، ڈینائرز ہیں، وہ ایک دوسرے کے اولیاء، ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہیں. الا تفعلوا، اگر تم بھی ایک دوسرے کے اولیاء یا پروٹیکٹر نہیں بنو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو اس روئے زمین پہ فتنہ اور فساد ہوگا. تو ہماری جو بقا ہے، ہماری جو کامیابی ہے، چاہے وہ ایز اے انڈیویجول ہو، فیملی ہو، پاکستان کے لیول پہ ہو یا مسلم دنیا کے لیول پہ، اس میں ہمیں یونٹی چاہیے. اور یونٹی جو ہے وہ کیسے ہوگی پیدا؟ دیکھیں سب کچھ برا ہے، سب کچھ برا ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس ایسی ہے جو دنیا میں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. وہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں ایک کر سکتی ہے. ایک اور چیز جو بہت پاورفل ہے، جس کو ہم نے انفارچونیٹلی استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایک چیز اور دیکھیں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں. کمزور سے کمزور، گناہ گار سے گناہ گار، ٹھیک ہے نا، نیک سے نیک، کوئی بھی دنیا کا مسلمان ہو، سب اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کو ہم نے آج تک استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں کیا ہم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر فرض کریں مثال کے طور پہ ہم ہوتے، تو کیا آج ہم ایک دوسرے کو اس طرح ایک دوسرے سے ناراض ہوتے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے؟ تو وہ محبت، اگر وہ پردہ بھی فرما گئے لیکن ان کی محبت تو ہمارے دلوں میں ہے. تو کیا ہم یہ نفرت آپس کی ختم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو کیا ہم لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں آج سے کہ ہم زندگی بھر اس کمٹمنٹ کو نبھائیں گے؟ کیا خیال ہے، کریں گے؟ نہیں، انرجی نظر نہیں آ رہی مجھے. یس. تو میرے ساتھ بولیں گے؟ آپ بولیں گے؟ تیار ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم آج سے اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، زور سے تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہے تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں. آج سے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں
کہ ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے. آج سے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی سے لڑیں گے نہیں. آج سے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. زور سے, مجھے انرجی نظر نہیں آ رہی بوائز. آج سے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے. ٹھیک ہے, آج سے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے. آج سے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیچرز کا احترام کریں گے, ایک دوسرے سے محبت کریں گے, اور پاکستان کو مضبوط کریں گے, اور کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. پاکستان, مزہ نہیں آیا, ایک دفعہ اور. پاکستان. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. Thank you very much, sir, for your wonderful lecture. There is an end to every beginning. In fact, every end is also the beginning of another journey. But the best thing is that the journey ends in a pleasant and thankful manner. After these wisdomatic words, may I humbly request Madam Samreen Adnan, the Senior Headmistress of the City School Liaquat Campus, to please come up and deliver the vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. Well, I, Mrs. Samreen Adnan, on behalf of the City School Liaquat Campus, am extremely thankful to the Al Rahman Al Rahim television network who took time to come and share the importance of peace and harmony with our students. I am very sure that this experience would lead them to further strengthen the foundation of their beliefs and practice brotherhood in the society to create a better world for them and for others to live in. While we at City School pledge to continue with the practice of providing support to our students through all times. We have been practicing the National Islam since years, and I am positive that whatever we have discussed today will help us to achieve the goals we have set today, and this will yet be another step to the full flight of our success. Once again, I am very much thankful to Al Rahman Al Rahim television network to support this program. Thank you very much. ہر مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں, ہر آفت میں یوں ڈٹ جاتے ہیں. ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں, ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں. ہر مشکل میں ساتھ نبھاتے ہیں, ہم زندہ قوم کہلاتے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی ٹیچرز کی بات مانتے ہیں سب؟ یس. جو ٹیچرز بتائیں سب کرتے ہیں؟ یس. اور گھر پہ امی ابو کی؟ یس. اب مجھے یہ بتاؤ کیا بنو گے بڑے ہو کے, آپ کیا بنو گے؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر. آپ؟ ڈاکٹر. اچھا. پائلٹ. پائلٹ کون سا والا, وہ پی آئی اے والا یا جیٹ فائٹر پائلٹ؟ کون سا والا پائلٹ؟ کون سا بتاؤ؟ جیٹ فائر. آپ کیا بنو گے؟ پائلٹ. پائلٹ. ڈاکٹرز اینڈ پائلٹس. پائلٹ. پائلٹ. پولیس. پولیس. اچھا آگے آؤ, آگے آؤ.
ہاں بولو کیا بنو گے؟ पुलिस اچھا پھر آپ کیا بنو گے؟ पुलिस اچھا کیا بتاؤ آپ کیا بولو بولو آپ डॉक्टर ڈاکٹر بنو گے اور آپ کیا بنو گے؟ इंजीनियर انجینئر. زور سے بولو. इंजीनियर اچھا مجھے یہ بتاؤ جب ڈاکٹر بنو گے, پولیس بنو گے, پائلٹ بنو گے, انجینئر بنو گے تو پھر پاکستان کی خدمت کرو گے؟ پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ کے بغیر نہیں ہوگا. آپ لوگ کرو گے کام تو ہوگا, پاکستان آگے بڑھے گا. صحیح بات ہے نا؟ مجھے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں میں کھڑا ہوں نا, مجھے اپنا ٹائم یاد آ گیا اسکول کا. ہم لوگ بھی اس وقت سوچتے تھے کہ بڑے ہو کے ایسا کریں گے ویسا کریں گے, کام کریں گے پاکستان کے لیے, اپنے پیرنٹس کا, اپنے اسکول کا نام روشن کریں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. کریں گے؟ اچھا پولیس میں کس نے کہا تھا جائے گا؟ پولیس میں جب پولیس میں جائیں گے تو جو لوگ کمزور ہوں گے ان کی مدد کریں گے, यस اور جو چور ہوں گے ان کو کیا کریں گے؟ چور کو मारेंगे چور سارے جیل میں اندر. ٹھیک ہے. اچھا پائلٹ کون بنے گا؟ آ جاؤ سامنے. پائلٹ بن کے کیا کریں گے؟ ملک کی حفاظت کریں گے. यस ڈاکٹر کا ہے, ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے بتاؤ؟ ادھر سے آؤ. सर हम आर्मी में آرمی میں جاؤ گے؟ ویری گڈ, شاباش شاباش. بھی آرمی. اچھا اب ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے بتاؤ؟ کیا کرو گے ڈاکٹر بن کے؟ اچھا ایسے تو نہیں کرو گے پھر سب کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے, سب کی خدمت کریں گے, بعد میں سب پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں. ایسا تو نہیں کرو گے؟ جو لوگ بیچارے مجبور آئیں گے, بیمار آئیں گے, ان کی خدمت کرو گے؟ ایسے ہی کرنا چاہیے نا, سب کی مدد کرنی چاہیے. اب سوچو اگر یہاں اتنے سارے بچے ہیں, ابھی کوئی پائلٹ بنے گا, کوئی فوجی بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی پولیس میں جائے گا, اگر سب مل کے کام کریں پاکستان کے لیے, پاکستان کتنی جلدی زبردست ہو جائے, ہے نا؟ پاکستان میں لڑائی جھگڑا دیکھنا اچھا لگتا ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا؟ پیس. زور سے بولو. پیس اچھا لگتا ہے. زور سے بولو. पीस پاکستان میں پیس اچھا لگتا ہے نا, اس کا مطلب لڑائی جھگڑا بالکل پسند نہیں ہے. اس کا مطلب ہم سب کو مل کے کچھ کرنا پڑے گا نا پاکستان کے لیے. صحیح ہے. اگر ہم اچھی باتیں کریں گے, ٹیچرز کی بات سنیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں گے, اپنے ملک سے پیار کریں گے, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے, کسی سے لڑیں گے نہیں, تو خود بخود یہاں پہ پیس ہو جائے گا پاکستان میں. ہوگا نا؟ ٹھیک ہے. ابھی سوچو گے تو ساری زندگی اسکول میں بھی اچھا ہوگا اور باہر جا کے بھی اچھا ہوگا. ہیں डॉक्टर ڈاکٹر بنو گے, यस پھر خدمت کرو گی لوگوں کی. यस यस صرف وہ تو نہیں ہے نا, پیشنٹ جو آتے ہیں صرف فیس لے لیتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں, ویسے بھی خدمت کرو گے لوگوں کی. यस ہمارے ڈاکٹرز جو ہے نا وہ سب ہمیشہ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں گے, بعد میں چینج ہو جاتے ہیں. چینج تو نہیں ہوں گے نا؟ नो नो پرومس. प्रॉमिस اب پاکستان ایک دفعہ اور, پاکستان. مین جو ہماری تھیم ہے, مین جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ ہمارے بچے ہیں آج کل کے, کیونکہ جب تک ہمارے بچے صحیح نہیں راستے سے نہیں جا سکتے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو آج اس نیٹ ورک پہ جو ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ اگر 100% نہیں 25% بچے بھی اس طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, دین کی طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پیس کی طرف موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے لونگ کی طرف آ جاتے ہیں, تو اٹس اے گریٹ سکسیس. الرحمن الرحیم کی جو ایفرٹ 15 سال سے چلی آ رہی ہے وہ ایک تسلسل ہے جو انسانیت کی طرف بین المذاہب اتفاق کو بڑھانے کے لیے, آپس میں بھائی چارہ بڑھانے کے لیے جو بات کر رہے ہیں وہ لوگ, وہ زیادہ اہم ہے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہاں ہمارے یہاں ایک پروگرام سٹی اسکول نے ارینج کیا, اور الرحمان نے یقیناً اپنی ایکسپرٹیز سے ہمیں نوازا اور اپنی ٹیم کو یہاں لائے تاکہ اس پیغام کو سپورٹ بھی کر سکیں اور اس پیغام کو عام بھی کر سکیں. دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین, آپ کے دور میں کھانا وہی پکا کرتا تھا مگر مختلف ریسیپیز کے ساتھ. تو آج جب آپ وہی چاول پکاتے ہیں یا کچھ اور پکاتے ہیں تو وہ مختلف ریسیپی کے ساتھ جاتے ہیں, کیونکہ حلال کھانا تو ہے وہ, لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینج کر کے اپنے لیے فلیورز ڈالتے ہیں. تو میڈیا ہمیں یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے میسج کو جو کہ حق ہے کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا کوئی اور ریسورس ہم استعمال کرتے ہیں, کوئی اور میڈیم ہم استعمال کرتے ہیں,
اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہماری آؤٹ ریچ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں جاننے کے لیے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی. آج آپ جانتے ہیں کہ لوگ انارکی پھیلانے میں دوسری کسی بھی قسم کی آپس میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے اپنی مہم جوئی کر رہے ہیں. تو الرحمن الرحیم کا چاہے وہ ان کی ویب سائٹ ہو, چاہے وہ ان کا ٹیلی ویژن ہو, یا کوئی اور ذریعہ جیسے کہ ان کی اشاعت بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اس کے ذریعے سے لوگوں کو حق کی بات بتا رہے ہیں, لوگوں کو انسانیت, ہیومینٹی اور بین المذاہب اتفاق کی طرف لا رہے ہیں. تو یہ ایک ان کا بہت احسن اقدام ہے. ایفرٹ بہت اچھا ہے, ایکچولی انیشیٹو بہت اچھا ہے دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو کیپچر دا ینگ مائنڈز. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ جیسے کہ کہا کہ بچوں کو جب علم سکھانے کی ایک عمر ہوتی ہے نا, آپ ان کی تربیت بھی اسی ایج میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس لاٹ سے اس وقت آپ ڈیل کریں ڈیفینیٹلی اس سے بہت فرق پڑے گا. اینڈ آئی اپریشیٹ یور ایفرٹ. یہ بہترین بات ہے کہ آپ ایک فورم, ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں, اور تاکہ دیکھیے اس ایج میں کیوریوسٹی زیادہ ہے. آج کے ایج کا یہ ڈیجیٹل ایج ہے, اس ایج کا بچہ اس کو ایکسپوجر زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ان بچوں کو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ وہ کھل کے اپنی بات کہہ سکیں, اور اس کا وہ کویشچنز جو ان کے دماغ میں ایک ہلچل مچائے ہوئے ہیں اس کا آنسر ان کو مل رہا ہے, تو آئی تھنک اٹس اے بیسٹ وے. وہ آپ سے سوال کر کے دیر اینڈ دین سیٹسفائی ہو کے لوٹ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہے. لیکن آج مجھے مطلب یہ پتہ لگا ہے, واقعی اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ تعلیمات ماشاءاللہ ان کی بہت اچھی ہیں, اور جو ٹیم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بچوں کے اندر جس طریقے سے انکریجمنٹ لے کر آ رہے ہیں, موٹیویشنل جو اسپیچز انہوں نے کی ہیں, فرحان صاحب نے کی ہیں, عمران صاحب نے کی ہیں, ماشاءاللہ بہت زبردست. اور اس قسم کے جو پروگرامز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے رہنے چاہیے اسکولز کے اندر بھی, اور الرحمن الرحیم اپنے اسی ایم کے ساتھ, انہی تعلیمات کے ساتھ آگے بڑھیں, اور ہماری جتنی بھی قسم کی سپورٹ ہیں, جو بھی کچھ ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کریں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. اٹ واز دا بیسٹ تھنگ آئی ہیو ایور ایکسپیرینسڈ. بہت زیادہ اچھا لگا, بہت زیادہ پازیٹیو لگا, اور ان فیوچر آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو بی ایفیلیٹڈ ود دا سیم چینل. I think the efforts are very commendable, and your team and your network has played a very positive role in creating a soft image of Pakistan, not only within Pakistan but also outside Pakistan. And I think this character building effort would probably will bring good results. Taking into account the situation of Pakistan is, the political situation of Pakistan is, and when our own society is slowly and gradually is degrading itself, this is a very commendable effort where positive things can be expected from the efforts that you are putting in. And I feel that probably, all the hard work that you've put in will bring very good results in the near future. Okay, well, I am also very thankful to Al Rahman Al Rahim Television Network for them being here, and that you spent almost the whole day with us, and it was an excellent effort made by you people, and I must appreciate the cause for which you people are working. As you know that we are also imparting value-based education in our system. So this effort and these speeches which you made in the morning it will must strengthen the ideas of our student. میں نے جو observe کیا آج, میرے خیال میں ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کا, اور یہ آئی ول سے کہ یہ ایک جہاد ہے آپ لوگوں کا ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. جہاد کا جب نام لیا جاتا ہے پوری دنیا میں تو اسے ایک نیگیٹیوٹی دے دی گئی ہے ایز فار ایز دا مسلمز آر کنسرنڈ, بٹ آپ لوگوں نے جو اس کو پازیٹیو رنگ دیا ہے, اور یہ اس ٹائپ کا جو جہاد آپ کر رہے ہیں, جہاد بالقلم اور باقی ان چیزوں کے ساتھ جو ایجوکیشن کو آپ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, اسلام کی بیسٹ چیزوں کو جو آپ ان دا لائف آف پیپل لے کر آ رہے ہیں, آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ پارٹ آف دس چینل دیٹ از کالڈ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو یو ایکچولی, یو اینڈ یور ٹیم, کہ آپ آئے اور بڑا اچھا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں میں سمجھتا ہوں, اور بڑا اچھی آپ کی ایک ایفرٹ تھی, بڑی اچھی کاوش تھی, اور بچوں نے بھی بڑا اس کو ہولی اینڈ سولی ہارٹیڈلی بڑا اس کو ویلکم کیا. آپ نے دیکھا ہمارے بچے بڑے انتھوزیاسٹک تھے, اور بڑا انہوں نے اس کو سیکھا. اٹ از اے گریٹ لرننگ, آئی مسٹ سے ون تھنگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آپ جیسا چینل اس سے پہلے جو ہے ہمارے اسکول کو اس نے وزٹ نہیں کیا. بنیادی طور پہ سٹی اسکول جو کام کرتا ہے بچوں کے لیے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ آپ کے کچھ جو اسپیکرز تھے انہوں نے کہا کریکٹر بلڈنگ، تو ہمارا اپنا فوکس بھی کریکٹر بلڈنگ پر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک انسٹیٹیوٹ کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے ٹو انہینس دا انبورن ٹیلنٹ، اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج یہ دیکھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میڈیا کی جانب سے ایک ایسا چینل بھی موجود ہے جو بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کو فوکس کیے ہوئے ہے. جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بچوں کو ہارمنی کا، پیس کا ایک میسیج دیا، اور جتنے گرم جوشی کے ساتھ میرے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، یقیناً وہ آپ کی کامیابی ہے. اور یہ بچے جو کہ میرے قوم کا مستقبل ہیں، یہ میرا مستقبل ہیں، آپ کا مستقبل ہیں. آپ یہاں پر اپنے مستقبل کی تلاش میں آئے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو دیکھ کر آپ کو یہ مستقبل روشن نظر آیا ہوگا. دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھا کام ہے. اچھے کام کے لیے ہر انسان کو آگے سے آگے بڑھنا چاہیے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے الرحمٰن الرحیم میں ایک قدم اٹھایا ہے، اور گھر گھر جا کے، اسکول جا کے، ہر گلی محلے کو یہ کور کرتے ہیں، اور ایک نیک ہدایات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے، ہر ٹی وی چینل کو یہ کوشش کرنا چاہیے، ہر طرح کے میڈیا کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کو آگے سے آگے بڑھائیں، اور ایک اچھا پیغام جو کہ ایک جنرل پیغام ہے تمام لوگوں تک پہنچائیں. اس وقت ہم اپنے شہر میں نہیں بلکہ ہم سٹی آف حیدرآباد میں ہیں، ہماری پوری الرحمٰن الرحیم کی ٹیم. اور اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد کے لیاقت کیمپس سٹی اسکول میں. یہاں پہ ہم آئے ہیں پروگرام بنانے کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم، ایجوکیشن ہر کوئی جانتا ہے از ایوری تھنگ، ایک ملک کو، ایک معاشرے کو، ایک نسل کو ترقی کرنے کے لیے. لیکن جہاں پہ آپ کو تعلیم اور تربیت کی کمبینیشن ملے تو وہاں نسلیں سدھر جاتی ہیں. بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں جا کے ہم نے پروگرام بنائے، لیکن یہاں پہ جب ہم آئے تو ہمیں ایک ایسی ٹیم سے ملاقات ہوئی کہ جہاں پہ یونٹی، ایک دوسرے کو مل کے لے کے چلنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اور تعلیم اور تربیت دونوں کا عنصر نظر آیا. اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیشہ کیپٹن آف دا شپ کو جاتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سٹی اسکول لیاقت کیمپس کی پرنسپل کے بارے میں، جو یہاں پہ ہیڈ کر رہی ہیں اس انسٹیٹیوٹ کو. تو یہاں کا ماحول بچوں سے لے کے فیکلٹی تک جو میں نے دیکھا، ایک یونٹی کا، بچوں میں ریسیپٹیونیس کا، کہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں جب آپ ان سے اچھی بات کرتے ہیں. ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے جو صرف تعلیم نہیں بلکہ آپ کے ملک کی محبت، آپ کے دین کی محبت اور ویلیوز کو بھی فوکس کراتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے انٹروڈیوس کرنے کے لیے سٹی اسکول لیاقت کیمپس کی پرنسپل میڈم فوزیہ بلوچ صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. تو آپ اپنے یہ بتائیں کہ کتنے سال سے آپ وابستہ ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ؟ میں تقریباً یہ میرا 11واں سال شروع ہو گیا ہے سٹی اسکول میں. دسمبر میں نے 10 سال اپنے کمپلیٹ کیے ہیں یہاں پہ. شروع میں آئی ورکڈ ایز اے ٹیچر آلسو, and that was for a very short while. I was working as a teacher for about 4 months. Then I got promotion and I became the senior mistress of a branch, not of the campus. And then after a year, I became the headmistress of the same branch, and I stayed headmistress for about 4 years. And this is my 5th year as the principal of this institute. اچھا, میں نے آپ کی ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ جو میں نے آپ کی کمٹمنٹ یہاں پہ دیکھی کہ یو وانٹ ٹو گیو دا اسٹوڈنٹس سم تھنگ مور دین ایجوکیشن اینڈ سم تھنگ مور دین جسٹ ڈوئنگ یور جاب. آپ نے اس کو, میں نے ایک سروس کا رجحان اس میں دیکھا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ کو اس میں ایک چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ضرور سنانا چاہوں گی کہ کچھ دن پہلے آئی واز وی ہیو اوپن ڈور پالیسی. میرے پاس کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے ایسے نہیں آتا. Everybody is welcome to my office, whether it is students, teachers, parents, whoever it is. تو ایک دن پیرنٹس کچھ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک one of the children, he knocked at my door and he said, may I come in, ma'am? I said, بیٹا come inside. تو اس نے آ کے مجھ سے کچھ بات کی, چلا گیا. تو اس نے, جو پیرنٹس بیٹھے ہوئے تھے, کہہ لیں گے یہ آپ کا بیٹا ہے.
میں نے کہا یہ سب میرے بیٹے ہیں. تو آئی فیل سو گڈ کہ ایک بچہ جو میرے اسکول میں پڑھتا ہے اس کو ایک پیرنٹ نے میری انسیت اس سے دیکھ کے کہا کہ وہ میرا بیٹا. تو آئی فیلٹ ریئلی گڈ اباؤٹ دیٹ. اینڈ ڈیفینیٹلی میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں آپ نے خود ہی ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. تو یقیناً میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اگر صرف تعلیم ہے, جب ہم یہ بچے بڑے ہو جائیں گے, باہر نکلیں گے, تو نو بڈی از گوئنگ ٹو گو اراؤنڈ ود دیئر ڈگریز. It is their attitude, their behavior, their gestures, the way they speak, that is going to talk. وہ کوئی ڈگری لے کے کوئی بھی نہیں چل رہا ہوگا اپنی کہ ہم نے اے لیولس کیا ہے, او لیولس کیا ہے, وٹ ایور دیو ڈن. تو it is very important how a child carries himself or herself and what kind of grooming the child has. تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, نہ صرف اسکول میں بلکہ گھر میں بھی ضروری ہے. اس وقت جو ہم حالات دیکھتے ہیں اپنے ملک کے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو تعلیم کی, ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے, اور کیا آپ ایسی شارٹ کمنگز دیکھتی ہیں کہ جو ہمیں ایز اے اسٹیٹ ڈیولپ کرنی چاہیے, ایز اے سسٹم ڈیولپ کرنی چاہیے, تاکہ یہ ہر گراس روٹ لیول تک جائے ایجوکیشن کا سلسلہ؟ بالکل ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو ابھی ہم نے گورنمنٹ اسکولس کے حالات دیکھتے ہیں تو دے آر ناٹ ویری پلیزنٹ. آئی تھنک گورنمنٹ کو اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. دا اسٹیٹ ریئلی نیڈس ٹو ورک ہارڈ آن دیز اسکولس. یقیناً آج کل تھوڑی بہتری میں نے فیل کی ہے, جن لوگوں سے میں جانتی ہوں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ادروائز تو میں نے دیکھا ہے لوگ ٹیچرز آتے ہی نہیں ہیں, پیونس وغیرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو. اور اس لوگوں کو ایسے بھی جانتی ہوں جو کہ ہیں گورنمنٹ اسکولس میں پڑھانے کے لیے, لیکن اور جگہ نوکری کر رہے ہیں, کسی سے پیسے کسی کو دے کے اپنی پڑھائی کرا رہے ہیں وہاں پر. لیکن ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کو کوئی ایک وائٹل رول پلے کرنا پڑے گا, کوئی ڈراسٹک چینج لے کے آنی پڑے گی. جیسے کہ میں کچھ دن پہلے بھی کسی سے ذکر کر رہی تھی یہی کہ ایک امپورٹنٹ چیز, اگر ہماری اسٹیٹ یا گورنمنٹ کوئی ایک ایسی کوئی پالیسی لے آئے جس میں گورنمنٹ آفیسرز کے بچے 100% ان کو یہ مینڈیٹری کر دیں ان کے لیے کہ یو کین اونلی بی ورکنگ ان دا گورنمنٹ اف یور چلڈرن آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ان دا گورنمنٹ اسکول. آپ دیکھیے راتوں رات گورنمنٹ اسکول کے حالات بدل جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ٹیچرز اچھے نہیں ہیں, بہت اچھے ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہیں جن سے میری ملاقات ہوتی ہے کبھی کسی حلقے میں بیٹھ کے. تو یقیناً بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں, بہت پوٹینشیل ہے ان میں, اور اگر وہ سنسیئرلی اور ڈیڈیکیٹڈلی کام کریں تو ڈیفینیٹلی دے کین برنگ ونڈرس. اچھا, بچوں کو, کیونکہ آپ کے پاس وہ پری نرسری سے لے کے ANO لیولس تک اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو بچوں کو رائٹ ڈائریکشن ایکوائر کرنے کے لیے, مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن فروٹفل ہو ان کی لائف میں, جس میں آپ ملک کا بھی سوچتے ہیں, ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بھی بنتے ہیں, مورلی بھی ایتھکس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, فیملی ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو آپ ایفرٹ کر رہی ہیں اپنے انسٹیٹیوٹ میں, کیا یہ کافی ہے, یا پیرنٹس کا بھی رول ہے اس میں, جو صرف فیس دے کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بچوں کو کہ ہم نے تو اسکول کے حوالے کر دیا؟ دیکھیے, یہ ہم اپنے اسکول میں اس کو ایک ٹریو کہتے ہیں, کہ جو ٹریو میں کیا ہے, ٹیچرس, اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس. اسکول کا رول تو امپورٹنٹ ہے ہی, ایک ایجوکیشن سسٹم میں اسکول کا رول تو ہے ہی وائٹل, بٹ اس میں اگر پیرنٹ کا رول نہیں ہے تو اسکول کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ اکیلے پیرنٹ یا اکیلے اسکول دونوں میں جب تک ایک ایک کورسپونڈنس, ایک کوآپریشن اور ایک ایک لنک ہونا چاہیے, ایک لنک, اس لنک کے بغیر آپ بچے کو لے کر نہیں چل سکتے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی آپ کو ایک مثال میں یہاں دینا چاہوں گی کہ بچے آ کے دے یوز ابیوسو لینگویج. تو پیرنٹس دے کم اینڈ دے ٹیل اس دیٹ the students, my child has started speaking abusive language. تو کوئی ٹیچر تو ان کو ابیوسو لینگویج تو نہیں سکھا سکتا, وہ کہیں سے پک کر رہے ہیں. اب یہ ہمارا بھی کام ہے, دیکھیں کہ ہمارا جو ڈومیسٹک اسٹاف ہے یا کوئی اور کسی جگہ سے جا کے ہاکرز باہر کھڑے ہوتے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں, یا اور پیرنٹس آن دی ادر ہینڈ دے شوڈ آلسو سی کہ بچے کہاں نوکروں کے, ملازموں کے حوالے تو نہیں ہیں, ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں, باہر ان کے پیئرز کیسے ہیں جن کے ساتھ وہ دوستی کی ہوئی, فرینڈس کیسے ہیں, یہ ساری چیزیں پیرنٹس کو بھی دیکھنی ہے. اگر پیرنٹس کا لنک بیچ میں سے نکل جاتا ہے تو ہم وداؤٹ پیرنٹس وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ. اگر کوئی ہم انڈسپلن دیکھتے ہیں, پیرنٹس کو بلاتے ہیں, اٹس ویری سیڈ ٹو سے کہ جن بچوں کو ضرورت ہے پیرنٹس کے آنے کی, ان کے پیرنٹس کبھی نہیں آتے ہمارے پاس, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ آ کے ایٹ لیسٹ پتہ تو کریں کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے. یا اگر ٹیچر نے یا کسی ہیڈ نے یا پرنسپل نے آپ کو اگر بلایا ہے بچے کے کاؤنسلنگ کے لیے, کانفرنس کے لیے, کانفرنس کال کی ہے آپ کو, تو
میرا یہ ریکویسٹ ہوگی پیرنٹس سے کہ کانفرنس کال پہ ضرور آئیں. ڈائری میں ٹیچر نے کچھ مینشن کیا ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس تو یہ بچے کتنے 2 سال 4 سال 6 سال میکسیمم 10 سال رہیں گے ہمارے ساتھ, باقی زندگی تو پیرنٹس کے ساتھ ہی گزارنی ہے. تو اگر یہاں پہ اگر وہ چیز مس ہو گئی تو ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کرائی, دیز پیرنٹس آر دیر ہو آر گوئنگ ٹو سفر دا لاس. ہمارے پاس سے تو بچہ چلا گیا, حالانکہ ہمیں بھی افسوس اس بات کا ہوگا کیونکہ یہ باہر جائیں گے تو ہمارا ہی نام لے کر جائیں گے, ہمارے اسکول کے نام لے کے جائیں گے. تو اس میں پیرنٹس تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت وائٹل رول ہے, بہت کوآپریشن, بغیر پیرنٹس کے کوآپریشن اور سپورٹ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ناظرین اس میں ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے اس بات میں, خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے, کہ بہت سارے اسکول, بہت سارے ادارے ہیں جہاں ٹیچرز اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں. ایونچولی فائدہ یا نقصان آپ ہی کا ہے کہ اگر آپ یہاں بچے کو فیوچر بنانے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن تربیت میں ان کی اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو کبھی بھی آپ کو وہ فروٹس نہیں ملیں گے جو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں. صرف تعلیم حاصل کر لینا نہیں ہے. تو ایک تو اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر آج بھی ایسے اسکولز ہیں کہ جہاں میڈم فوزیہ بلوچ جیسی پرنسپل ہیں کہ جو صرف اس کو ایک مطلب ایجوکیشن نہیں سمجھ رہی بلکہ وہ تعلیم و تربیت کے معیار کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور جو بھی لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اچھا ایک بات جو ہماری رحمانہ رحیم کی جو ایفرٹ ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم بہت سارے اسپیکٹس میں, بہت ساری ڈائریکشنز میں کام کر رہے ہیں, جس میں دین بھی ہے, جس میں مسکنسیپشن اسلام کے دور کرنا, برج کرنا کمیونٹیز کو نیشنلی انٹرنیشنلی, انٹرفیتھ ہارمنی پہ. پھر حقوق العباد کے سبجیکٹ میں ہم ایجوکیشن کو, ہم نے ایجوکیشن کی فیلڈ کو ٹارگٹ کیا جس میں ایجوکیشن کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا, اور جو ادارے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں ان کو جا کے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اس میڈیا کی فیسلٹی کے تھرو. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیڈ آف دی آور ہے آج کے دور میں یہ چیز؟ بالکل, یہ تو ایک ایسا آپ صدقہ جاریہ سمجھ لیجیے, آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ ہم لوگ انکانشیسلی تو میرے خیال میں کچھ کرتے ہیں لیکن اس کو کانشیسلی کوئی اسٹیپ دینے والے آپ ہیں اس وقت. اینڈ دیٹ از وائی وی ہیو ریکویسٹڈ یو ٹو کم اینڈ وی آر ریئلی ہیپی دیٹ یو کوڈ میک اٹ اینڈ یو کوڈ کم ہیئر. کیونکہ اب لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آپ اسکولز میں بھی اگر آئے ہیں تو کیا آپ کا کیا واٹ از دا ڈائریکشن دیٹ یو آر ٹیکنگ اس ٹو. اٹس ناٹ اونلی ریلیجن دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, اٹس پیس, ہارمنی, اٹس آلسو لائک وی ٹاک اباؤٹ پیٹریوٹزم. آپ نے ہمارے بچوں سے بات کی آج پیٹریوٹزم کے بارے میں. ہمارے ملک کے بچے, میں ایک صرف اپنے بچوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہی ہوں, ایک ملک کے اگر حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس پیٹریوٹزم تو ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کوئی بچہ اپنے پرچم کا احترام ہی نہیں کرتا. اگر وہ گرا ہے زمین پہ تو گرا رہے, نو بڈی از بادرڈ. میرے خیال میں اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم جو اتنی جھنڈیاں اور یہ سب لگاتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ الٹیمیٹلی اس کا کیا ہونا ہے یا کس طرح سے آپ نے ریموو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یا ہم کوئی بھی جو بھی کام کریں اس میں ایک میسج تو ہو, چاہے وہ پیٹریوٹزم پہ ہو, چاہے وہ ہارمنی پہ ہو, چاہے وہ پیس پہ ہو. آج کا بچہ آپ دیکھیے باہر نکلتا ہے, کوئی اس سے کوئی اونچی آواز میں بات کر لے, لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہیں. اس ٹالرنس, پیشنس, ان سب چیزوں کی کمی ہے آج کل. اور یہ جو امپیشنٹ, یہ جو دس ریس آف گیٹنگ رچ کوئکلی, یہ آج کل کے بچے, اب آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بزنس کرنے کے لیے تیار, پڑھ بھی رہے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ڈوئنگ بزنس آلسو. کیا کریں گے, موبائل فونس خریدنے ہیں. دس از ناٹ دا نیڈ. ابھی نیڈ آف دی آور از ٹو میک دیز پیپل کانشیسلی اویئر آف دیئر کنٹری, آف دیئر اون, آف دیئر بیہیویئر, آف دا ایٹیٹیوڈس دیٹ دے شوڈ ہیو. جو بیسک ویلیوز ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے, کیا ان کو بھی چھوڑ دیا ہم نے؟ اس کی وجہ یہ ہے یا پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس اپنی جگہ نہیں کر رہے ہیں, اور شاید ہم لوگ ناٹ اونلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ون پرٹیکولر اسکول بٹ ان جنرل آئی سے کہ ہم لوگ انگلش اسپیکنگ اینڈ لینگویج اس کی دوڑ میں زیادہ لگ گئے ہیں. ہم جیسے اپنے پاس اگر ہم بات کریں تو ہم ویلیوز پہ بچوں کو, ہمارے پاس اسپیسیفک پیریڈس, ایلوکیٹڈ پیریڈس ہیں جہاں پہ ہم ویلیوز پہ بات کرتے ہیں. وی ہیو اے پروگرام وچ از کالڈ زناش الاسلام, جس کے تھرو ہم بچوں کو دیتے ہیں. لیکن آئی اسٹل تھنک کہ ہمیں ناٹ اونلی دس, ادر دین دی کریکولر ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی ان چیزوں کو لے کے آنا چاہیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس کو بھی ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے. اگر پیرنٹس نہیں کر رہے تو ہمیں سم ہاؤ اور دی ادر وی شوڈ میک پیرنٹس اویئر کہ آپ کو اپنے بچوں میں یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہم نے آزادی کے لیے
اپنی زمین جائیداد جان مال عزت آبرو سب کچھ چھوڑ کر لوگ پاکستان آئے پیچھے چھوڑ کے, اور آج ہم انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اس آزادی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جس کو چھوڑ کے ہم آئے تھے آزادی حاصل کرنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, کوئی یہ ان دی اینڈ کوئی ایسا میسج جو آپ کیمرے میں دیکھ کے کہنا چاہیں, اس کو آپ ایک پرنسپل بھی ہیں, آپ ایجوکیشن جیسی ایک آنریبل سروس بھی کر رہی ہیں, آپ ایک پاکستانی بھی ہیں, آپ ایک مسلمان بھی ہیں, ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھیں گے, پیرنٹس دیکھیں گے, اور آل اوور دا ورلڈ یہ پروگرام جائے گا. کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں, جو آپ فیل کرتی ہیں کہ چیز مسنگ ہے, ہونی چاہیے؟ بیسک چیز جو میں ایک خود بھی ایک پیرنٹ ہونے کے حوالے سے اور دوسرے پیرنٹس کو بھی جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں یا جو بچے میرے پاس نہیں بھی پڑھتے ہیں, سب کے پیرنٹس کو میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. کوالٹی ٹائم سے میری مراد یہ نہیں کہ بس ان کے ساتھ بیٹھے کوئی مووی دیکھ لی, کوئی نہیں, ان کو آپ وہ ٹائم دیجئے جس میں آپ یہ جان سکیں کہ آپ کے بچے نے پورے دن میں کیا کیا, کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. اور اگر کچھ بجائے صرف اس کو ٹارگٹ نہ کریں, اگر اس نے آپ کو آپ کے ساتھ کوئی اپنی بات شیئر کی ہے تو اس کو ٹارگٹ نہ کریں اس کو. اگر اس نے کوئی بری چیز کی ہے اس کو سمجھائیں, اس کو in a very fine manner. You should let the child know that yes, this could have been another way of doing certain things. Quality time جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہماری فیملی میں سے, ہماری فیملی لائف میں سے مسنگ ہو گیا ہے, ماں باپ اور بچوں کا. فادرز بہت بزی ہیں اپنی جابس میں, مدرز بزی ہیں دوسری چیزوں میں, یا پھر بچے زیادہ ہیں تو دوسرے بچوں میں بزی ہیں. Everybody should be given equal opportunity, equal time. آئی تھنک اگر یہ ٹائم ہمیں پیرنٹس کے پاس سے مل جائے بچوں کے لیے, آپ دیکھیے ہماری نسلیں سدھر جائیں گی. دس از آئی اسٹرانگلی فیل اباؤٹ دس کہ اگر ہم اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دیں تو وہ بچہ جو اسکول میں کر کے آئے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا, جو باہر کر رہا ہے وہ بھی پتہ چلے گا, جو کرنا چاہتا ہے وہ بھی پتہ چلے گا, اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے وہ بھی پتہ چلے گا آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوالٹی ٹائم تو میرے پاس بھی جو پیرنٹس آتے ہیں ان کو میں ضرور یہ کہتی ہوں کہ آپ ان بچوں کو اپنے ٹائم دیجیے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, اور ہماری بیسٹ وشز. رحمان الرحیم کے فاؤنڈر جناب بابر راج چودھری صاحب کی طرف سے بھی آپ کو بیسٹ وشز آپ کے انسٹیٹیوٹ کے لیے اور سروس جو آپ کر رہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کی ممنون ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے اسکول کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, جو ہم نے پروگرام کیا اس کو آپ نے دنیا تک پہنچایا. وی آر ویری تھینکفل ٹو یو. اگر ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اچھی تعلیم دیں, اس سے بڑھ کے گفٹ آپ کوئی نہیں دے سکتے. اور ایک چیز کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں ان سے تو ان کو تربیت کا اپنا حصہ بھی دیں, کیونکہ جو ویلیوز ہمارے پاس ہیں شیئر کرنے کے لیے اس کو بانٹیں اپنی اولاد کے ساتھ. کیونکہ کل کو پھر ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ابھی ٹائم نہیں دیں گے تو بعد میں جنریشن گیپ کے نام پہ ڈفرینس آ جائے گا. پھر جو فروٹس ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں, پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہماری نسل ویسی نہ نکلے جیسے ہم دیکھنا چاہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی. اس لیے تعلیم اور تربیت کی کمبینیشن بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.